JDC थे तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इमरान खान को पावर में लाना है और नवाज शरीफ को जो है पावर से हटाना है किसी भी तरीके से। आप इस वक्त इन्होंने ये भी लफड़ा किया हुआ था, लेकिन ये वसी तर मफाद का मसला नहीं था इंस्टीट्यूशन के लिए, एक छोटा मोटा केस था, तो इसलिए इनको साइड वाइज पे रखा है। नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर, ताहयात नाअहल करार देकर उनको आउट कर दिया गया और इसी तरह इमरान खान के लिए गोल को सेट कर दिया। इन्होंने PTI को हद से ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन ये सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद पे नहीं था कि मतलब ये सिर्फ ओनली एंड ओनली PTI को सपोर्ट, क्योंकि ये बहुत शातिर बंदा था, बहुत होशियार था, तो इसलिए इन्होंने ये सब कुछ प्लान तो सेट किया। तो इमरान खान के साथ जो ट्रंप की मुलाकात हुई थी वो मुलाकात भी फैज हमीद ने मैनेज की। जब पेंटागन से एक रिपोर्ट रिलीज होता है कि मतलब नेक्स्ट आइंदा 6 महीनों में तालिबान जो है वो अफगानिस्तान को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे 6 सितंबर और 15 अगस्त, तो ये दोनों इसी तरह थे, ये जो चीजें थी ये इनके बिल्कुल प्लान के मुताबिक। दूसरा काम भी किया, इमरान खान को इसने कन्विंस किया कि हम जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो तालिबान है, इसको लाकर वापस आबाद करेंगे और जो हमारे जेलों में नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको रिलीज करेंगे। जब इनको रिलीज करेंगे तो आपकी हुकूमत, जब तक आप हुकूमत में होंगे तो कोई दहशतगर्दी का वाक़या होगा। यही वो सारा प्लान था जिसने पाकिस्तान की सालमियत को दाव पर लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने ओहदे के लिए ही किया था। लेकिन उस वक्त के बोरिस जॉनसन वर्ल्ड स्टेज पे खड़े होकर इन्होंने पाकिस्तान और इमरान खान की तारीफ, अगर फैज हमीद जो है वो DGISI रहेंगे तो इमरान खान पावर में रहेंगे, अगर वो DGISI नहीं रहेंगे तो इमरान खान पावर में नहीं रहेंगे। लेकिन बाजवा ने बिल्कुल साफ इंकार शो की गई इमरान खान की तरफ से, और वो रेजिस्टेंस एक्चुअली इमरान खान की तरफ से नहीं थी, लेकिन इमरान खान को ये बावर में एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके 10 साल जो है पाकिस्तान के सयाह सफेद का मालिक बन जाऊंगा। ये 10 साल प्लान थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो थी वो एक्चुअली हाईजेक पार्टी थी, जो फैज हमीद ने हाईजेक की थी सिर्फ अपने मकसद के लिए। तब आप यहाँ पे एहतजाज करें, यहाँ पे एहतजाज करें, क्योंकि वो तो इनसाइडर था, अपने अंदर का बंदा था, तो उनको पता था कि मतलब फौज को कहाँ से तकलीफ होती है। अगर आप कौन से रग पे, कौन से वैन पे आप हाथ रखेंगे तो फौज तड़प उठेगा। मतलब PTI के पास था, क्योंकि ये एक टॉप स्पाई रह चुका था, तो जो कोई भी कार्रवाई, जो कोई भी काम ये करता था तो ये ऐसे तरीके से करता था कि मतलब कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता था। ये एक ऐसा शातिर जासूस था, एक ऐसा शातिर जासूस था कि इसके ऊपर हर कोई, मतलब यही हर किसी के रिमार्क्स इसके ऊपर यही होते थे कि ये बंदा, इस बंदे को जो भी काम हवाले कर दिया जाए तो ये उस काम को जरूर सर अंजाम दे देता है, चाहे जितना भी मुश्किल टास्क हो ये वो कर देता है। लेकिन आज इमरान खान और फौज को आमने सामने लाने में सबसे ज्यादा जिस बंदे ने किरदार अदा किया तो वो था फैज मौजूद नहीं है, या अगर इमरान खान बिहाइंड द बार्स है तो ये इमरान खान सिर्फ और सिर्फ फैज हमीद की वजह से बिहाइंड द बार्स है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे एक शेर याद आ रहा है और वो शेर ये है कि कुछ तो रही होगी मजबूरियाँ, कुछ तो रही होगी मजबूरियाँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और एक कौल मुझे याद आ रहा है और वो कौल ये है कि एक शातिर परिंदा कभी भी पाले में नहीं पड़ता, कभी भी पकड़ में नहीं आता, लेकिन जब वो पकड़ में आता है तो फिर वो दोनों पाँव से पकड़ी जाती है। आज हम एक ऐसे शातिर परिंदे के ऊपर बात करेंगे। आपने तो कभी कहीं ना कहीं पे मीडिया चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे न्यूज एंकर से तो सुन लिया होगा जरूर के पाकिस्तान के एक टॉप स्पाई को, यानी कि एक टॉप जासूस को खुद अपने आर्मी ने पकड़ा हुआ। अब इस टॉप स्पाई जनरल फैज हमीद की कहानी क्या है, और हम ये बताएंगे कि इसने एक पॉलिटिकल पार्टी को किस तरह अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और एक बेहतरीन लीडर को इसने किस तरह उसकी कैरियर को बर्बाद किया और उसकी सियासी मर्डर कर दी, सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए। और उनके मकासद किया थे, ये बंदा कौन है, इसने किस तरह लॉबिंग की, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। आपने पाकिस्तान आर्मी की तारीख उठा के देख लीजिए कि अपने अंदर इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े आदमी को जो इतने बड़े पोस्ट और पोजीशन पे रह चुका हो, उसकी इंक्वायरी खुद सिट की हो और उसका एहतसाब का अमल शुरू किया। इसकी वजूहात भी हम बताएंगे। और ये तज्जिया जो मैं अभी कर रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ तज्जिया नहीं है, बल्कि ये वो हकायक है, ये वो बातें हैं जो ये स्पाई मास्टर जो था वो हमेशा से खेलता आ रहा था, और अपने मकासद के लिए इसने किस तरह पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया, और अपने मकासद के हुसूल के लिए इसने किस तरह दूसरी मरतबा सेकंड ईयर में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये बंदा जो था ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए था, लेकिन इसने पाकिस्तान की साख को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जो शायद कभी दुश्मन ही पहुंचा सकता था। और इमरान खान जो कि इसके ऊपर यकीन कर चुका था, उसके साथ इसने किस तरह के ब्लफ खेले
اور اس کو کس طرح مینیج کیا، یہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اس سپاہی کے بارے میں اپنے آرمی چیف کے یہ اقوال تھے، یعنی کہ اس وقت کا جو آرمی چیف تھا جنرل باجوہ، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ آفیسر ہے، بہت زیادہ قابل ترین بندہ ہے، یہ جس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، اگر وہ اس کو اپنے دشمن کے ساتھ بھی بٹھایا جائے تو یہ اپنے دشمن کو بھی اپنے فالے میں لے سکتا ہے۔ اور اس نے ثابت بھی کیا، ہم اس کے کچھ ایگزامپلز بھی دے دیں گے۔ اور یہ ایک ایسا سپاہی ماسٹر تھا کہ اس کے کچھ اہم اور کچھ اچھے پوائنٹس اور خصوصیات بھی تھے جو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ اس نے انڈیا کے راہ کو کس طرح ناکوچنے چبوائے، امریکہ کے CIA کو اس نے کس طرح ہینڈل کیا، امریکن کو یہاں سے کیسے بگایا، کیسے نکالا، اور پھر پاکستان کو کس طرح اس نے دہشت گردی کے ایک دوسرے لہر میں جھونک دیا اور دھکیل دیا، اور کس طرح پاکستان کو عمران خان کو کس طرح بیہائنڈ دا بارز بھیج دیا۔ اب ظاہری طور پر میڈیا پہ جو کیس ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ تو ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹی کی بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ایک بہت مائنر کیس ہے۔ اس میں اس طرح کے بڑے آفیسر کو گھیرنا یہ بالکل حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک قسم کا ایک پوسٹر پلینگ چیز ہے جو مطلب اس کے لیے یہ کھیلا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ چونکہ سویلین کو مطلب انہوں نے سویلین کی پراپرٹیز کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہوا ہے، تو لہٰذا اسی کیس میں اسی آرمی آفیسرز کو جو ہے اس کو گھیر لیا گیا ہے اور فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی اس کے اوپر شروع کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان تفصیل میں جاؤں، یہ میں چند اس بندے کے ذرا سی پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جنرل فیض حمید جو تھا وہ چکوال کا رہنے والا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ 1987 میں 1987 میں اس نے آرمی کے بلوچ ریجمنٹ میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا، ٹھیک ہے، اور 2022 میں اس نے اپنے وقت سے پہلے والنٹیرلی اس نے اپنا ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور استعفیٰ دے کر ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ یہ ایک 3 اسٹار جنرل رہ چکا ہے، یہ بہاولپور اور پشاور کا کور کمانڈر بھی رہ چکا ہے کمرسے کے لیے، اور DGC رہ چکا ہے۔ DGC آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ اس کے DGC کے بعد یہ جو ہے پاکستان ISI کا ڈائریکٹر جنرل یعنی کہ DG ISI جو ہے یہ بھی رہ چکا ہے۔ اب یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہر 3 اسٹار جنرل کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر لیفٹیننٹ جنرل کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف بن جائے۔ اس خواہش میں تو کوئی برائی ہے نہیں، یہی خواہش جو تھی یہی خواہش ایگزیکٹ سیم خواہش جو تھی وہ جنرل فیض حمید کی بھی تھی، مطلب اس میں کوئی مذائقہ ہے نہیں۔ بہرحال اس نے پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح استعمال کیا، اب میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں، اور یہ کس طرح DG ISI بنے، اس سے پہلے اس کے کیا کارنامے تھے، لیکن پہلے اس ٹاپ لائن کے کیس کے اوپر بات کرتے ہیں، ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ سوسائٹی جو ہے یہ بہت پرانی سوسائٹی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا میڈیا پہ کبھی آپ نے یہ نام سنا ہوگا، ایک زاہدہ خاتون جو تھی، زاہدہ کے نام سے ایک خاتون تھی، انہوں نے ایک واویلا چھوڑا تھا، ایک مسئلہ کریٹ کیا تھا، اور وہ یہ تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یعنی کہ جو ایئرپورٹ اسلام آباد ایئرپورٹ کو جو رستہ جاتا ہے اسی رستے پہ ان کی یہ سوسائٹی آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مطلب یہ سوسائٹی میری ہے، چونکہ یہ جو دوسرا بندہ جو دعوے دار ہے اس سوسائٹی کا وہ ہے قمر معیز۔ قمر معیز کون ہے؟ قمر معیز جو ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب میں اس ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ اور اس زاہدہ خاتون نے کیا کیا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو قمر معیز تھا یہ میرے ساتھ ڈرائیور تھا، اور یہ جو ڈرائیور تھا میرے ساتھ اس نے چونکہ ہمیں بہت زیادہ پریشان کیا ہوا تھا، اور اسی پریشانی کی وجہ سے میرے شوہر بھی فوت ہو گئے، اور جب میرے شوہر فوت ہو گئے اسی طرح یہ پراپرٹی جو تھی، یہ ٹاپ ہاؤسنگ پراپرٹی انہوں نے اپنے نام کر لی۔ پھر انہوں نے یہ زاہدہ خاتون جو تھی انہوں نے چونکہ اسی وقت کے ایک اور یہاں پہ میں آپ کو بات بتا دوں، اسی وقت 2017 میں جو جنرل فیض حمید تھے وہ ISI چیف نہیں تھے، مطلب DG ISI نہیں تھے، وہ اسی وقت چونکہ وہ مطلب DGC تھے، تو ان کا ایک بھائی جو تھا وہ پٹواری تھا، نجف حمید جو تھا وہ پٹواری تھا، چکوال میں پٹواری تھا۔ اور جب یہ DGC بنے، یہ جنرل فیض حمید جب DGC بنے تو اسی وقت پھر ان کی پروموشن ہو گئی، پھر وہ بھی خبروں کی زینت بنی، دی نیشن نے اس کا نیوز چھپا، اور اس نیوز میں یہ کہا کہ مطلب ان کو، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نجف حمید جو تھے وہ پٹواری تھے اور ان کی پروموشن پھر ہو گئی، اور یہ ایک ایسا پٹواری تھا کہ یہ جو مطلب DC اور ایسے لوگ ان کے ساتھ ملنے کے لیے آتے تھے، وہ جو بھی کچھ چاہتا تھا تو وہ کر لیتا تھا۔ تو یہ خاتون زاہدہ خاتون جو تھی وہ ملنے کے لیے نجف حمید کے پاس چلی گئی، جب ان کو ساری سٹوری ان کو سنا دی تو مطلب ان کو بھی مطلب یہ نظر آیا کہ مطلب یہ تو بڑا پیسوں کا معاملہ ہے، تو انہوں نے پھر فیض حمید کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی۔ فیض حمید کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اسی عورت سے یہ کہا کہ مطلب آپ اس طرح کریں کہ یہ زمین کے جو کاغذات ہیں، جو پراپرٹی کے کاغذات ہیں، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں اور پھر ہم اس کو سیٹ اپ کریں گے، پھر یہ قبضہ وغیرہ ہم لے لیں گے خود۔
لیکن اس عورت نے یہ نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ مطلب آپ قبضہ پہلے ہمیں دلا دیں اور پھر اس طرح کریں گے کہ مطلب اس کے جو بھی معاملات بعد میں ہوں اس کے ساتھ دیکھیں گے. یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کرتا رہوں، چونکہ ایئرپورٹ جو تھا یہ معاملہ، یہ ہاؤسنگ سوسائٹی تقریباً 1000 سے لے کر 2000 کنال تک ایریا پہ محیط ہے، مطلب ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے. چونکہ ایئرپورٹ بعد میں بنا تو اسی وقت اس کی قیمت بہت کم ہوتی تھی، مطلب راؤنڈ اباؤٹ 1100-1200 ارب روپے کا یہ تقریباً پورا کا ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، پورا ایک ہاؤس پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے انٹرسٹ شو کیا اس میں، اور پھر آپ کو بعد میں پتہ چل چکا ہوگا یہ چونکہ 2017-2021 یعنی کہ 2021 کا کیس ہے، اور انکوائری اس کے اوپر سٹ ہوئی 2024 میں، اپریل 2024 میں ایک میجر جنرل نے اس کے اوپر انکوائری سٹ کی. تو موئیز کے گھر پہ جو ہے وہ رینجرز نے چھاپا مارا، اور جب رینجرز نے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا تو اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ 400 تولے سونا، تقریباً 4-5 کروڑ روپیہ، اور رولیکس گھڑیاں، اسی طرح کچھ ڈائمنڈز رینجرز نے اور اس طرح کے لوگوں نے میرے سے اٹھا لیے ہیں. یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر یہ اعتراضات ہو رہے تھے، اور مطلب یہ کارروائی انہوں نے کی تھی، ISI نے کی تھی، اور رینجرز کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. مطلب یہ کیا تھا کہ یہ چونکہ ISI کے پاس تو اتنا فورس نہیں ہوتا ہے، وہ جو بھی ریڈ کرتا ہے، کوئی فورس کوئی بھی چیز کرتا ہے تو مطلب یا کسی FC کو استعمال کرتا ہے، یا اپنے آرمی کو استعمال کرتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ یا مطلب رینجرز کو استعمال کرتا ہے، ان کو ریکویسٹ کرتا ہے، ان کو رپورٹ پیش کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دہشت گرد ہے، اور پھر اسی طرح مطلب یہ اسی جگہ پہ ریڈ کرتا ہے جہاں جو مطلوبہ ایریا ہوتا ہے یا مطلوبہ کوئی شخص ہوتا ہے. تو مطلب ان ساری چیزوں کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. جب ان کو گرفتار کر لیا گیا ان سے یہ ساری چیزیں ریکور کر دی گئی، مطلب لے لیے گئے، اور انہوں نے پھر مطلب یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، اور مطلب اس کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ جاسوس ہے. پھر اس میں اور بھی بہت تفصیلات ہیں، لیکن اس تفصیلات میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سٹوری میں ذرا شارٹ کر دینا چاہتا ہوں. اس کے حوالے سے میں بہت ضروری بات، پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح استعمال کیا اس کے اوپر میں، اور عمران خان کو کیسے بیہائنڈ دا بار جانا پڑا، یہ میں ضروری بات کرنے لگا ہوں. تو جب اس بندے کے ساتھ یہ ہوا تو یہ بندہ پھر خاموش رہا، اور جب خاموش رہا تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ مطلب میں کسی طریقے سے جب کوئی اچھا آرمی چیف جسٹس آئے گا تو میں کیس دائر کر دوں گا، درخواست دوں گا اس کے اوپر کارروائی کے لیے. تو یہ معاملہ تو خاموش رہا. پھر جب 22 عیسیٰ جو تھے وہ چیف جسٹس بنے تو وہ قمر موئیز نے پھر اپلیکیشن دائر کیا، اور مطلب یہ دعویٰ کیا فیض حمید کے اوپر، اور مطلب اسی طرح جو مطلوب لوگ تھے ان کے اوپر دعویٰ کیا. جب ان کے اوپر دعویٰ کیا گیا، حمید نے ایک 3 رکنی ایک بینچ کو قائم کیا، 3 ججز پہ مشتمل. اس کیس کو سنا گیا. جب اس کیس کو سنا گیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مطلب چونکہ ایجنسیز کے لوگ خود ایک سسٹم رکھتے ہیں، اور مطلب اس کے اندر آرمی کے اندر جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ مطلب اپنے طریقے سے ان کی تحقیقات کریں گے، اور پھر جو بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اچھا، جب یہ آرمی کے پاس یہ مسئلہ چلا گیا تو یہ کیس بالکل خاموش رہا. جب یہ کیس خاموش رہا تو بعد میں اپریل 2024 میں ایک میجر جنرل کے انڈر کچھ انکوائری سٹ کر دی گئی. اب یہاں پہ فوج کی آپ کو ذرا طریقہ کار میں آپ کو سنا دیتا ہوں. فوج کی انکوائری کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلے جب انکوائری کرتا ہے، کسی بندے کی انکوائری کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مطلب یہ ایویڈنسز کلیکٹ کرتے ہیں، ثبوت کلیکٹ کرتے ہیں. اور پھر جب یہ ثبوت کلیکٹ کرتے ہیں تو ثبوت کلیکشن کے بعد جب مطلوبہ شخص ہوتا ہے، اس مطلوبہ شخص کو لا کے بٹھا کے اس کے سامنے ان ثبوتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے. جب ان ثبوت کو اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو اس شخص کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں، اور ان 2 چوائسز میں ایک چوائس یہ ہوتا ہے کہ یا ان ثبوتوں کو ڈینائی کرے اور یا اس کو تسلیم کرے. جب اس کو تسلیم کرتا ہے تو اسی وقت اس کو سزا، جو مطلوبہ سزا ہوتی ہے وہ سزا سنائی جاتی ہے، کورٹ مارشل کی سزا سنائی جاتی ہے. اور مطلب وہ سزا ایک ایسی سزا ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتی ہے، مطلب مطلوبہ مخصوص. لیکن جو کوئی بندہ اپنے ان کے سامنے جو ثبوت رکھے جاتے ہیں، جب ان ثبوتوں کو ڈینائی کرتا ہے تو ڈینائل کے بعد اس کے اوپر ایک لمبا کیس چلا جاتا ہے، اور جب وہ کیس فائنل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سزا بھی لمبی ملتی ہے اس شخصیت کو. اور اسی طرح فیض حمید کے ساتھ بھی کیا گیا. جب فیض حمید کے سامنے ثبوت پیش کر دیے گئے، جب ان کے سامنے ثبوت رکھے گئے تو انہوں نے، ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ مطلب اگر میں انکار کروں گا تو کیس لمبا چلا جائے گا اور پھر مسائل ہوں گے، تو انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، اقرار کیا. جب اقرار کیا تو یہ تو خیر صرف ایک سمپل سا کیس تھا کہ ان کو پھر ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا، مطلب گھر میں محدود کر لیا گیا، نہ وہ فون پہ بات کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ مل سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہو گئی. جب یہ سارے انکوائری یہ سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے اور فائنل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہی ٹاپ لائن کا کیس تھا، یا مطلب صرف یہ ٹاپ ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس تھا؟ بالکل بھی نہیں. یہ ایک بہت چھوٹا کیس سمجھا جاتا ہے. لیکن فیض حمید نے کیا کیا؟ فیض حمید نے بہت کچھ کیا. جب یہ DGC تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کو فل پاورز ملے ادارے کی طرف سے. جب ان کو فل پاورز ملے تو جب ایک بندے کو پاورز ملتی ہے آرمی کی طرف سے، انسٹیٹیوشن کی طرف سے، تو انسٹیٹیوشن پھر یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی یا اس قانون کو مطلب آپ نے مد نظر رکھا یا نہیں رکھا.
لیکن فوج آپ سے رزلٹ مانگتی ہے. جب آپ رزلٹ شو نہیں کرتے تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے رزلٹ دینے ہوتے ہیں. تو یہ جب جے ڈی سی تھے تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ عمران خان کو پاور میں لانا ہے اور نواز شریف کو جو ہے پاور سے ہٹانا ہے کسی بھی طریقے سے. آپ اس میں ججز کو بھی آپ ہینڈل کر سکتے ہو, کوئی بھی طریقہ آپ اپنا سکتے ہو, منت کر سکتے ہو, پاور استعمال کر سکتے ہو, مطلب دن رات جو کچھ بھی آپ جو بھی ریسورسز استعمال کرو تو آپ کر سکتے ہو. چونکہ اس وقت انہوں نے یہ بھی لفڑا کیا ہوا تھا, لیکن یہ وسیع تر مفاد کا مسئلہ نہیں تھا انسٹیٹیوشن کے لیے, ایک چھوٹا موٹا کیس تھا. تو اس لیے ان کو سائیڈ وائز پہ رکھا گیا, ان کو وہاں اسی وقت نہیں چھیڑا گیا کیونکہ کچھ اعلیٰ مقاصد جو تھے وہ مد نظر تھے. اور وہی ہوا. آپ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو دیکھا ہوگا کہ اسی جج کے اوپر ریفرنس دائر کیا گیا, اس کو سائیڈ لائن کر دیا گیا, اس کو فارغ کر دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ مطلب کس طرح وہ جو چیف جسٹس کو استعمال کر دیا گیا اور نواز شریف کو نااہل قرار دے کر, تاحیات نااہل قرار دے کر ان کو آؤٹ کر دیا گیا, اور اسی طرح عمران خان کے لیے وہ ان کو سیٹ کر دیا گیا. اور ٹی ایل پی, پی ٹی آئی, یہ دھرنے وغیرہ وغیرہ, ان ساری چیزوں کو بیک اپ جو ملتا تھا وہ یہ سب کچھ مینجمنٹ جو کرتا تھا وہ سارا کچھ مینجمنٹ یہی پہ زمین کرتا تھا. انہوں نے پی ٹی آئی کو حد سے زیادہ سپورٹ کیا, لیکن یہ سپورٹ صرف اور صرف اسی بنیاد پہ نہیں تھا کہ مطلب یہ صرف اونلی اینڈ اونلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گا اور بس یہ ان کا ہی مقصد ہے, ان کا صرف یہی مقصد ہے. نہیں, یہ وہاں پہ نہیں رکے کیونکہ یہ بہت شاطر بندہ تھا, بہت ہوشیار تھا. تو اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ پلان تو سیٹ کیا, یہ سب کچھ تو انہوں نے کیا. پی ٹی آئی کو مطلب پی ٹی آئی کی حکومت بھی بنائی, پی ٹی آئی کی حکومت بنانے میں اور اس کو چلانے میں. مطلب اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ ٹرمپ کو عمران خان کے ساتھ جو ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ ملاقات بھی فیض حمید نے مینیج کی تھی. مطلب اتنے حد لیول کے وہ آدمی تھے. افغانستان میں ان کے آپ کارنامے کو دیکھیں نا, افغانستان میں انہوں نے 15 اگست اب انڈیا کی آزادی کا دن ہے, 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے, ٹھیک ہے نا. جب پینٹاگان سے ایک رپورٹ ریلیز ہوتا ہے کہ مطلب نیکسٹ آئندہ 6 مہینوں میں طالبان جو ہے وہ افغانستان کو قبضہ کر سکتے ہیں, لیکن ایسا ہوا نہیں. بہت کم دنوں میں 15 اگست جو تھا وہ افغانستان قبضہ ہو چکا تھا. طالبان نے 15 اگست کو قبضہ کیا ہوا تھا کابل کے اوپر. یعنی کہ آپ یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ 15 اگست جو تھا وہ انڈیا کے لیے ایک ایسا سیٹ بیک تھا کہ کابل اور ہندوستان کی آزادی کا دن جو تھا یہ انہوں نے برابر کر لیا تھا. اور آپ دیکھیں نا حکومت سازی 6 سپٹمبر ہماری یوم دفاع ہے. اب ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے 6 سپٹمبر اور 15 اگست تو یہ دونوں اسی طرح تھے. یہ جو چیزیں تھیں یہ ان کے بالکل پلان کے مطابق ہو رہی تھی. افغانستان کے اندر حکومت بنانا, طالبان کو پاور میں لانا, امریکہ اور را کو یہاں سے بھگانا, یہ سب کچھ فیض حمید نے کیا تھا. اور وہ وکٹری سائن بھی بنایا ہوا تھا, وہ پکچرز بھی آپ نے دیکھ چکے ہوں گے آپ. بہرحال یہ سب کچھ مینیج کیا, لیکن غلطی انہوں نے کیا کی کہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ اپنی ادارے کو اپنی کمی کا احساس نہیں ہونے دے رہے تھے تو انہوں نے یہاں پہ ایک دوسرا کام بھی کیا. عمران خان کو اس نے کنونس کیا کہ ہم جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو طالبان ہیں, اس کو لا کر واپس آباد کریں گے اور جو ہمارے جیلوں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو ریلیز کریں گے. جب ان کو ریلیز کریں گے تو آپ کی حکومت جب تک آپ حکومت میں ہوں گے تو کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوگا. لیکن بعد میں جو حکومتیں آئے گی یہ ان کے چیلنجز کا کام ہے, وہ دیکھیں گے. اور یہ چونکہ یہی سوچ رہا تھا کہ مطلب اگر یہ ساری چیزیں ہوگی تو مطلب میرا ضرورت فوج کو محسوس ہوگا اور مطلب جب تک میرا ضرورت محسوس ہوگا تو میں پاور میں رہوں گا. یہی وہ سارا پلان تھا جس نے پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا صرف اور صرف اپنے عہدے کے لیے. اور جب یہ سب کچھ ہو گیا, اور ایک اور یہاں پہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں, جب عمران خان کی حکومت چل رہی تھی تو آپ نے سنا ہوگا عمران خان نے ہر ملک کا دورہ کیا تھا, لیکن صرف اور صرف یو کے کا دورہ انہوں نے نہیں کیا تھا. لیکن اس وقت کے بورس جانسن ورلڈ سٹیج پہ کھڑے ہو کر انہوں نے پاکستان اور عمران خان کی تعریف کی تھی کہ یہ اور پھر دعوت بھی دیا تھا عمران خان کو, لیکن یہ کیوں نہیں کیا. یہاں پہ آپ پریشان نہ ہو, لیکن یہ ایک بہت ضروری بات آپ کو کہنے لگ رہا ہوں. چونکہ بشرا بی بی جو تھی وہ خود کو تو پہنچی ہوئی سرکار سمجھ رہی تھی, اور عمران خان کو جو بھی کوئی بات کرتی تھی تو وہ عمران خان کا ذہن اس نے اس طرح بنایا ہوا تھا کہ مطلب یہ مجھے اوپر سے یہ آرڈرز ملتے ہیں. یعنی کہ نعوذ باللہ خدا کی طرف سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر فلاں بندہ یہ کام کرے گا تو اس میں خیر ہوگی, فلاں بندہ کرے گا تو اس میں خیر نہیں ہوگی. تو اسی طرح ایگزیکٹلی دا سیم چیزیں ان جنرل فیض حمید جو تھا انہوں نے اس کا ایک خفیہ پیر بنایا ہوا تھا. مطلب کل کوئی کام ایسا ہی کرے گی, کل کوئی کام وہ کریں گے, تو مطلب اس سے پہلے ان کی وہ جو پیر تھا وہ اصل میں ایک ایسا بندہ تھا جو فیض حمید کا بندہ تھا, لیکن ایک تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے, ایک تھرڈ کنیکشن کے ذریعے سے انہوں نے اس بندے کو بشرا بی بی کے ساتھ ملایا ہوا تھا.
تو بشرا بی بی کی انہوں نے مطلب اس طرح باور کرایا تھا کہ مطلب میں پہنچا ہوا سرکار ہوں، جو بھی ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، 2 دن بعد 3 دن بعد جو کچھ ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا، اور پھر آپ اس کو بتا دینا تو وہ آپ کے اوپر یقین کرے گا۔ اسی طرح ایگزیکٹلی سیم چیزیں پیش حمید کرتا تھا، اس بندے کو مطلب ایک پلان بناتا تھا، اس کے اوپر عمل کرتا تھا، پھر وہ بندہ بشرا بی بی کو بتا دیتا تھا کہ مطلب کل یہ ہونے والا ہے، تو پھر عمران خان کو بتا دیتا تھا کہ کل یہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو عمران خان جب دیکھتا تھا کہ کل تو یہ واقعہ ہو گیا، تو مطلب ان کی بیوی جو تھی وہ ان کو ایسی لگی کہ مطلب یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، لیکن پیچھے سے پیش حمید ان ساری چیزوں کو مینیج کر رہا تھا۔ اسی لحاظ سے پیش حمید نے اس طرح اس پیر کا ایسا یقین بنایا کہ مطلب اگر پیش حمید جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہیں گے تو عمران خان پاور میں رہیں گے، اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں رہیں گے تو عمران خان پاور میں نہیں رہیں گے۔ تو یہی بشرا بی بی عمران خان کو یہی کہتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو جب ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جا رہا تھا تو وہ یہ معاملہ بہت زیادہ لٹک گیا تھا، مطلب میڈیا میں عمران خان بھی بہت زیادہ بضد تھا کہ مطلب اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا یہ صرف اور صرف پیش حمید کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جب یہ پردہ پڑ گیا تو وہاں سے پیش حمید کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا، اور ادارے کو، انسٹیٹیوشن کو بھی پتہ چلا کہ مطلب یہ تو مطلب پیچھے سے کچھ اور چیزیں کر رہا ہے۔ لیکن باجوہ نے بالکل صاف انکار کیا، عمران خان نے بھرپور کوشش کی کہ مطلب ایک اور یہاں پہ آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو بھی آرمی چیف بنتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ 365 ڈیز یعنی کہ پورا 1 سال وہ خام افواہ کور کمانڈر رہ چکے ہوں گے۔ اگر پورا 1 سال میں 1 دن بھی کم ہو وہ کور کمانڈر نہیں رہا ہو تو وہ آرمی چیف نہیں بن سکتا۔ اب تو پیش حمید کی یہ بھی خواہش تھی کہ انہوں نے آرمی چیف بننا ہے، تو وہ اپنے پوزیشن میں رہ کے فوج کے اندر وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ مطلب ایسی قانون بنا دیا جائے کہ آئی ایس آئی کو ایک فوج کا ایک کور جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے، تاکہ میں اپنے پوزیشن پہ بھی رہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کور کمانڈنگ کا بھی مجھے وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ حاصل ہو تاکہ میں آرمی چیف بن سکوں۔ اور عمران خان نے بھرپور کوشش بھی کی، جنرل باجوہ نہیں مانے کہ مطلب اس کو کور ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ بہرحال پھر ان کا تبادلہ ہو گیا اور وہ پشاور کا کور کمانڈر بن گیا، پھر بہاولپور کا کور کمانڈر، یہ اسی طرح کور کمانڈر پھر رہے، اور میجر جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، جس کے بہت زیادہ مطلب اس کی مطلب ریزسٹنس شو کی گئی عمران خان کی طرف سے، اور وہ ریزسٹنس ایکچولی عمران خان کی طرف سے نہیں تھی، لیکن عمران خان کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ اگر یہ بنیں گے اور پیش حمید ہٹیں گے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا۔ تو عمران خان کو جب یہ بتایا جاتا تھا پیچھے سے تو مطلب عمران خان سوچ رہے ہوتے تھے کہ مطلب یہ تو ہوگا، پھر میرا حکومت نہیں رہے گا، اور اس کا پلان بھی تب اشکارا ہو گیا، پیش حمید کا پلان بھی تب اشکارا ہو گیا کہ ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا تو میں آرمی چیف بنوں گا، جب میں آرمی چیف بنوں گا تو اس کے بعد میں عمران خان کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا، جب 6-7 مہینے رہ جائیں گے اس کی حکومت ختم کرنے میں تو اس کا پھر تختہ پلٹ دوں گا، اور جب یہ تختہ پلٹ دوں گا یا مطلب اسی طرح دھمکی دوں گا تو پھر مجھے ایکسٹینشن مل جائے گا، جب ایکسٹینشن مل جائے گا تو پھر اس کے بعد 3 سال اس کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا، اور 3 سال کے بعد میں ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے 10 سال جو ہے پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن جاؤں گا۔ یہ 10 سالہ پلان تھا۔ اس وقت آپ نے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈر سے سنا بھی ہوگا کہ عمران خان تو شارٹ ٹرم کے لیے نہیں آئے، عمران خان تو 10 سالہ وزیر اعظم رہیں گے۔ یہ بات آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی۔ یہ باتیں اصل میں عمران خان اور اس کی پارٹی کی نہیں تھی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو تھی وہ ایکچولی ہائی جیک پارٹی تھی، جو پیش حمید نے ہائی جیک کی تھی صرف اپنے مقصد کے لیے، اور اس کے پیچھے ان کی جو خیرخواہی تھی وہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان اصل میں ایک عالمی لیڈر تھا، ان کے اندر یہ کوالٹیز موجود تھے، لیکن اسی وقت وہ لیول اور وقت نہیں آ پہنچا تھا، کیونکہ پاکستان بہت سارے کرائسس میں گرا ہوا تھا، اور یہاں پہ پیچھے سے پاکستان کی تباہی اور اپنے کرسی کے جنگ کے لیے، کرسی اور پاور کی جنگ کے لیے پاکستان کے اندر بہت سارے جو لپڑے تھے وہ پیش حمید شروع کر چکا تھا، اور اس پولیٹیکل پارٹی کو بطور ایک شیلڈ اپنے لیے استعمال کر رہا تھا، تحریک انصاف کو بطور شیلڈ اپنے لیے استعمال کر رہا تھا۔ لیکن اس وقت عمران خان کو بالکل علم ہی نہیں تھا کہ مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی طرح میں ہائی جیک ہو رہا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو جب عاصم منیر جب آرمی چیف بن رہے تھے تو بھرپور کوشش کی گئی کہ، اور یہ بھی مطلب یہ پلانز جو سارے بنا دیے گئے تھے یہ بھی پیش حمید کے پلانز تھے، کیونکہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، تو جب وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے تو یہ سارا پلان کون دیتا تھا؟ عمران خان کو یہی بتا دیتا تھا کہ مطلب آپ اس طرح کریں کہ مطلب آپ یہاں پہ احتجاج کریں، یہاں پہ احتجاج کریں، کیونکہ وہ تو انسائڈر تھا، اپنے اندر کا بندہ تھا، تو ان کو پتا تھا کہ مطلب فوج کو کہاں سے تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ کون سے رگ پہ، کون سے وین پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو فوج تڑپ اٹھے گی۔
تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان نے باقاعدہ طور پر ایک احتجاج کیا، ایک پروٹیسٹ کیا اور بڑے سطح پہ کیا، صرف اور صرف اسی بنیاد پہ کیا کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ کہیں آرمی چیف نہ بن سکے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آرمی چیف وہ بن گیا. لیکن فیض حمید اس کے بعد بھی خاموش نہیں رہا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کرتا رہا جو نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی عاصم منیر آرمی چیف بن گئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اپنے وقت سے پہلے نومبر 2022 کو اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور صرف ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا، جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ فوج کو اور پاکستان تحریک انصاف کو مینج کرتا رہا اور ایسا تاثر دیتا رہا کہ میں چونکہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا خیر خواہ ہوں اس لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. اور ان لوگوں کی بھی باور ہوتی تھی چونکہ وہ تو ایک سپاہی تھا تو ان کے ریکارڈنگز اور وہ سب کچھ جو تھا وہ ان کے پاس تھا، مطلب پی ٹی آئی کے پاس تھا، چونکہ یہ ایک ٹاپ سپاہی رہ چکا تھا. تو جو کوئی بھی کارروائی، جو کوئی بھی کام یہ کرتا تھا تو یہ ایسے طریقے سے کرتا تھا کہ مطلب کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑتا تھا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے دیوار بھی باتیں کرتے ہیں. مطلب ہوشیار پرندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دونوں پاؤں سے پکڑی جاتی ہے. اور پچھلے دنوں جب پی ٹی آئی کے آفیسز کے اوپر ریڈ کر دیا گیا، ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف یہی ثبوت اکٹھے کرنے تھے. جب ان کے لیپ ٹاپس اور جب ان کا ڈیٹا اکٹھا کر دیا گیا تو اس میں فیض حمید کے میسیجز، فیض حمید کے پیغامات اور فیض حمید کا ڈیٹا نکل آیا. تو اس کے بعد آرمی نے مطلب یہی سوچ لیا کہ ہاں یہ تو بالکل ہی پاکستان کو، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی کے اندر ڈویژن کی باتیں بھی ہو رہی تھی اور کچھ ویٹرن آرمی سولجرز جو تھے انہوں نے ایک تحریک بھی شروع کی تھی کہ مطلب پاکستان آرمی جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. یہ سب کچھ جو تھا یہ فیض حمید کا کرتا دھرتا تھا جو وہ کر رہا تھا. یہ ایک ایسا شاطر جاسوس تھا کہ اس کے اوپر ہر کوئی مطلب یہی ہر کسی کے ریمارکس اس کے اوپر یہی ہوتے تھے کہ یہ بندہ، اس بندے کو جو بھی کام حوالے کر دیا جائے تو یہ اس کام کو ضرور سر انجام دے دیتا ہے، چاہے جتنا بھی مشکل ٹاسک ہو یہ وہ کر دیتا ہے. ججز کو مینیج کرنا ہو، کسی کو بھی مینیج کرنا ہو. عارف الوی اور ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، مطلب باقاعدہ طور پر ان تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. لیکن آج عمران خان اور فوج کو آمنے سامنے لانے میں سب سے زیادہ جس بندے نے کردار ادا کیا تو وہ تھا فیض حمید. پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کے سب سے بہترین سیاسی لیڈر جس کے ساتھ عوام محبت کرتے تھے، اس کو بیہائنڈ دا بار بھیجنے میں سب سے بڑا کردار، 9 مئی کے واقعات میں سب سے بڑا کردار جو تھا، سب سے بڑا کردار، راہ دکھانے والا، راہبر، رہنما، جو سب سے زیادہ کردار تھا وہ بھی جنرل فیض حمید کا کردار تھا. تو اگر عمران خان آج ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، یا اگر عمران خان بیہائنڈ دا بارز ہے، تو یہ عمران خان صرف اور صرف فیض حمید کی وجہ سے بیہائنڈ دا بارز ہے. لیکن یہ چونکہ انہوں نے اپنا فیس اس طرح بنایا ہوا تھا، اس طرح باور کرایا ہوا تھا پی ٹی آئی کے لیڈرز کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، ایسا اپنا چہرہ جو شو کیا تھا. اور عمران خان کو یہ انہوں نے ایسا بتایا تھا کہ مطلب آپ ایک بہت عالمی لیڈر بن چکے ہو، اگر آپ احتجاج کریں گے، آپ نکلیں گے، آپ جو بھی کارروائی کریں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی وجہ سے انقلاب آئے گا. یہ سب کچھ ہوا نہیں، نہ یہ آرمی چیف بنا، نہ وہ جو کچھ ہوا جو مطلب یہ سوچ رہے تھے. لیکن صرف اتنا ہی ہوا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی کیریئر کے اوپر اس بندے کی وجہ سے اتنے داغ لگ چکے ہیں کہ بعض لوگ 9 مئی کے واقعات کو 9/11 سے کمپیئر کرتے گئے. وہ کیسز بھی عمران خان کے اوپر اسی بنیاد پر بنے کہ یہ جو بندہ تھا، اس کی بیوی کو، بشرا بی بی کو یہ بیک اپ دیتا تھا اور اسی طرح عمران خان کو، اور یہ صرف اپنے مقاصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا. تو اس پوری باتوں کے اوپر، اس پوری رپورٹ کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ ضرور کمنٹ سے آگاہ کریں.